जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपके चरण कमलों में आपकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं परम पिता परमेश्वर की बेटी दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जैसे मैंने पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है और सत्संग में मैंने ये बताया था कि मैं दिल्ली से हूँ। मेरी 6 बहनें हैं, एक भाई है और मेरा तलाक हो चुका है। जब मेरा तलाक हुआ था तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद मुझे कैसे कैसे मैंने सब बताया हुआ है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। तो कैसे मैं डिप्रेशन में आ गई थी, फिर मेरे पिता परमेश्वर ने अपनी बेटी का हाथ थामा, अपने से कनेक्ट किया। तब अपनी बेटी को धीरे धीरे उन्होंने कैसे जीना सिखाया, धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन लेती थी। धीरे धीरे अपनी बेटी की परेशानियों को दूर किया मेरे परम पिता परमेश्वर ने। जय मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर ने धीरे धीरे अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाया। कई ऐसे पिता परमेश्वर ने बताया कि हाँ, माता रानी को चुन्नी चढ़ानी है, माता रानी को जो होता है। अच्छा संगत जी, पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी, शुरू से स्टार्ट करना चाहूँगी। तो मेरे ये है कि मेरे जो था तलाक हो गया था। थोड़ा मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ से रहते थे, पता नहीं वो किस लिए रहते थे। उनकी मम्मी जैसे उनको कुछ भी बोलती थी तो वो उनकी बात मानते थे और मुझे बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मुझे बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते थे। तो फिर मुझे भी यही लगता था कि हाँ, मैं एक गैर इंसान के साथ रह रही हूँ, तो फिर मुझे वहाँ अपनापन फील नहीं होता था। तो इसलिए फिर मेरा फिर ऐसा माइंड भी नहीं था कि मैं लड़ूँ या कुछ भी। मेरा बच्चा माइंड था थोड़ा, मैं इन चीज़ों को नहीं समझती थी। और गुस्सा मुझे भी आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत शरीफ हूँ, अच्छी हूँ। मुझ में बहुत बुराइयां हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसके लिए मैं अपने पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगूंगी। मुझे माफ़ करना मेरे परम पिता परमेश्वर। तो वो मेरे ही पिछले जन्म के बुरे कर्म समझ लीजिए जो मेरे आड़े आए। और लेकिन फिर भी मैं तो इतनी बुरी थी, लेकिन फिर भी मेरे पिता परमेश्वर ने मैं इस काबिल नहीं थी, फिर भी मेरे पिता परमेश्वर ने अपनी बेटी का हाथ थामा और धीरे धीरे उस मुश्किलों से निकाला, समझाया, सही रास्ता दिखाया। मेरे पिता परमेश्वर ने बहुत ही मेहर की अपनी बेटी पे। तो पहले उनकी बेटी ऐसे थी कि वहाँ पे मेरी वो लड़ाई करने के मूड में रहते थे। पूरे दिन रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि जिससे कि मुझे भी गुस्सा आए, लेकिन मैं फिर भी शांत रहती थी। लेकिन मुझे भी अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आता था। मेरा भी थोड़ा गर्म खून है, मैं अंदर खौल जाती थी, माफ़ करना गुरु का। मैं बस लड़ती नहीं थी, मैंने लड़ाई नहीं करी, मैं इतना ज़रूर कहूँगी। और मेरे अंदर बहुत गुस्सा रहता था। मैं हंसती थी तो मुझे वो हंसने ही नहीं देते थे वो लोग। जैसे होता है एक खुशी से बात करना, एक परिवार में हम अपने भाई बहनों से ऐसे प्यार से बात करते हैं, अपना समझते हैं अपने परिवार को, वैसे ही मैं उनको अपना परिवार समझती थी। मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, मैं उनको माँ का दर्जा देती थी।
کیونکہ میرے ماتا پتا نہیں ہیں، وہ بھی گرو با کے چرن کملوں میں ہے۔ تو تو میں اپنے ساس سسر سے بہت پیار کرتی تھی، میں انہیں اپنے ماتا پتا کے سمان مانتی تھی، اور لیکن وہ مجھے اپنی بہو ہی مانتے تھے، تو وہ مطلب انہیں بھی مطلب اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہ کچھ مطلب ایسے کرتی تھیں کہ مطلب وہ میرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، اور مطلب لڑنے کے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے تھے مطلب میری ساس اور میری نندیں۔ تو ایسا ہوا کہ مطلب میرا اور مطلب میری ساس اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھتی تھی، تو ہم مطلب سب لوگ غیروں کی ہی طرح رہتے تھے، بس میرے جو پتی تھے ان سے کبھی ہمارا کوئی وہی نہیں تھا، ایک دوسرے سے کوئی اٹیچمنٹ، مطلب میری طرف سے تو تھا، میں ان کو مطلب کہ یہ تھا کہ ہاں میرے پتی ہیں وہ ہیں، میں تو ان کو دیتی تھی امپورٹینس، لیکن وہ اپنی ممی کے پاس ہی رہتی تھی، ان کی ممی اپنے پاس ہی رکھتی تھی، وہ آنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو پھر ہمارا طلاق ہو گیا، مجھے بھی لگتا تھا کہ ہاں وہ اپنی پتنی نہیں مانتے مجھے، اور پھر بعد میں پھر یہ لگا مجھے کہ ہاں شاید وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں، تو پھر ہمارا طلاق ہو گیا، اسی اس سے تو پھر طلاق ہو گیا، تو پھر لیکن میں تو ان کو کرتی رہی، میں تو یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی کہ ہم شادی کوئی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، تو اتنے مطلب اتنے اچھے سے میری شادی ہوئی تھی، میرے بھائی جیجا ویجا میری دیدی نے اتنے اچھے سے دھوم دھام سے شادی کری تھی، بہت اچھے سے ہم نے دہیج وہیج جو دینا تھا ہمارے اس میں ہم نے اچھے سے کیا مطلب، اور اتنا سب کے سامنے اتنے اچھے سے شادی ہوئی، سب بہت خوش تھے، اور پھر وہ شادی ٹوٹ جانا تو کتنا برا لگتا ہے، تو پھر مجھے بھی بہت فیل ہوتا تھا کہ ہاں میری شادی ہوئی اور ٹوٹ گئی، تو میں ڈپریشن میں آ گئی تھی، اور میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بہت زیادہ کرتی تھی، تو میں ان کے بنا رہ بھی نہیں پاتی تھی، چاہے بے شک وہ مجھے نہیں اتنا وہ مانتے تھے، پر لیکن ایسا فیل ہوتا تھا مجھے کہ وہ بھی مجھے مطلب کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہاں مجھے وہ پسند ہی نہیں کرتے، اور کبھی کیونکہ ان کی جو ممی کرتی تھی تو اس طریقے سے پھر الگ ہی ریئیکٹ کرتے تھے، اور جب ان کی ممی نہیں وہ کرتی تھی تو پھر وہ مطلب مجھ پر بھی دھیان دیتے تھے، تو اس لیے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مطلب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تھوڑا میں بھی نہیں سمجھ پاتی تھی اس بات کو، تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گی میرے پرم پتا پرمیشور، لیکن یہ تو میرے پرم پتا پرمیشور کو پتا تھا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، تو ہمارے رشتے میں درار پڑ گئی، پھر ہمارا طلاق ہو گیا، میں ان کے بنا بالکل نہیں رہ پاتی تھی، پھر میں بہت ڈپریشن میں آ گئی تھی، میرے لیے اتنے اچھے اچھے لڑکوں کی بہت اچھے اچھے گھر سے رشتے داری آئی، لیکن میں نے آج تک شادی نہیں کی، اور میرے گھر والے مجھے شادی کے لیے بولتے ہیں تو میرے منہ سے نہ ہاں نکلتی ہے نہ نکلتی، میں بالکل چپ رہتی ہوں، اور میرا من ہی نہیں ہوتا شادی کرنے کا، اور بس میرے پتا پرمیشور جیسے مجھے راستہ دکھاتے بس میں اتنا ہی کرتی ہوں، تو ان کی بیٹی جیسے میرے پتا پرمیشور جیسے مجھے بولتے ہیں ماتا رانی کو چنری چڑھانی ہے، سنگار چڑھانا ہے، تو بس ان کی بیٹی وہی سب کرتی ہے، ماں کا میں نے پہلے بھی ستسنگ میں بتایا شیئر کیا ہوا یہ، میرے گروپا نے کہا تھا کہ ماتا رانی کو، ماں کالی کو چنری اور ماں کا سنگار اور پیلے لڈو کا بھوگ لگانے کے لیے کہا تھا، تو میں نے وہ ماں کو ارپت کیا، اور مالا ارپت کی پھول کی گیندے کی، اور مطلب ماں کا جو پورا سنگار ہے میں نے وہی ارپت کیا، اس میں مطلب آنٹی جی نے مجھے 5 ہی بولا تھا، پر میرے کو پھر آدھا ادھورا ٹھیک نہیں لگا کہ ماں کو مطلب ہم پورا سنگار کرتے تھے پھر ماں کو، تو میں نے جتنا مطلب مجھ سے ہوا اتنا میں نے ماں کو کچھ نہیں دیا، سب ماں کا دیا ہوا ہے، مجھے معاف کرنا، میں اپنی کوئی بڑائی نہیں کر رہی، سب ماں کا دیا ہوا ہے، میں نے کچھ بھی ماں کو نہیں دیا، ماں کو صرف میری بھاونا ہی کی، مطلب میں نے اپنی اچھی بھاونا سے اور جو بھی مطلب اپنی شردھا سے بس میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، بس میرا اپنی شردھا ہے بس، باقی سب ماں کا دیا ہوا ہے، تو جو میرے گروپا نے کہا وہ میں نے ارپت کیا، وہ صرف میرا بتانے کا موٹیو یہی ہے کہ جیسے جو اور کوئی سنگت ہو تو ان کو بھی اگر گروپا سمجھانا چاہتے ہوں، کچھ مطلب میسج دینا چاہتے ہوں میرے تھرو، تو میں صرف اس لیے ہی بتا رہی ہوں، میرے کہنے کا ریزن صرف یہی ہے
کہ جس سے ان کو بھی یہ پتہ چلے تو وہ بھی یہ سب کر سکیں. تو بس یہی ہے میرا تو وہ صرف گروپا کی مہر ہے. اگر کسی کو میسج دینا چاہتے ہوں گے تو میسج ان تک جائے گا یا پھر یہ اسکرپٹ ہو جائے گا. تو میں نے کالی ماں کو چڑھایا شنیوار کے دن ہی. وہ تو کسی شردھا سے کسی بھی دن چڑھا دو تو ماں ہے ماں کے ہر دن ہے. اور میں نے درگا ماں کو میں نے پنک چننی چڑھائی، کالی ماں کو لال چننی، اور درگا ماں کو پنک چننی، اور شیتلا ماں کو پیلی چننی. اور تینوں ماں کو شرنگار چڑھایا میں نے. اور ان ماں کو مطلب درگا ماں کو اور کالی ماتا کو تو میں نے لڈو کا بھوگ لگایا تھا، بوندی کے لڈو کا بھوگ. اور شیتلا ماتا کو میں نے لسی چڑھائی. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. میں کچھ دینے والی نہیں ہوں، سب ماں کا تھا، میرے پتا پرمیشور کا تھا. بس انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے اپنی ماں کو تھوڑا ارپت کر. ان کے چرنوں میں بس میری بھاونا تھی. میں نے شردھا سے بس ہاتھ جوڑے، متھا ٹیکا. بس اتنا میرا ہے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ میرے پرم پتا. جے میری ماتا رانی. تو ماتا رانی کی کرپا سے میں نے مطلب یہ سب کرا. اور مجھے بجرنگ بلی کو 7 منگلوار میں نے بوندی کے لڈو چڑھائے، 5 لڈو. ہر شنیوار کو 5 لڈو میں نے بوندی کے چڑھائے. 7 منگلوار، معاف کرنا گرو جی، بھول جاتی ہے آپ کی بیٹی. 7 منگلوار کو، ہر منگلوار کو 5 بوندی کے لڈو چڑھائے. اور بس اور بجرنگ بلی کو چولا چڑھانے کے لیے کہا تھا تو وہ چولا چڑھایا تھا میں نے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ میرے پرم پتا پرمیشور. مجھے نہیں پتا یہ میں بتا رہی ہوں تو یہ کسی سنگت کے لیے ہوگا تو جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. اور مجھے 7 بار ہنومان چالیسا پڑھنے کے لیے کہا. مجھے معاف کرنا گروپا، آپ کی بیٹی تو پڑھ مطلب آنکھیں بھی تھوڑی ویک ہے تو میں اور تھوڑا مائنڈ بھی میرا تھوڑا یہ بھول بھی جاتی ہوں، تھوڑا میرے کو کام کا بھی رہتا ہے، بیمار بھی رہتی ہوں. تو میں 7 بار ہنومان چالیسا نہیں پڑھ پائی تو میں ایک ہی باری اپنے گھر کے مندر میں ہی پڑھ دیتی تھی اور وہاں جا کے لڈو چڑھا آتی تھی اور بس ہاتھ جوڑے آتی تھی. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ میرے پرم پتا پرمیشور. ہر جگہ بھگوان ہے، بس بھگوان ہمارے من میں ہے. شردھا ہونی چاہیے. جہاں شردھا سے بھگوان کو پکاریں گے وہ وہیں دوڑے چلے آتے ہیں. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. ان کی بیٹی، ویسے تو ان کی بیٹی پگلی ہے، جب گروپا بولتے ہیں تو میں بھی بھاگی دوڑی چلی جاتی ہوں. جیسے میرے گروپا مجھے بولتے ہیں کہ ہاں ماں کے درشن کرنے ہیں تو میں ایسی ہی ہوں کہ مطلب بھاگی دوڑی چلی جاتی ہوں. ہاں سنگت جی، یہ بات بتانا تو بھول ہی گئی. جب میرے گروپ بولتے تھے کہ ہاں یہ چڑھانا ہے تو میرے کو تو گھر میں کھانا بھی بنانا ہوتا ہے. میری دیدی جاب پہ جاتی ہے تو میں کیا کرتی تھی، میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنی جلدی میں کیسے جاؤں گی، کیسے لوں گی. تو میں یہاں پہ کام بھی کرتی تھی اور میں جلدی سے نہا دھو کے اور میں ایسے ٹائم پہ جاتی تھی کہ مطلب میرا ٹائم ہی ہو جاتا تھا، لیٹ ہو جاتی تھی. اور میں سوچتی تھی کہ اگر 12 بجے تو مندر بند ہو جائے گا تو میں کیسے کروں گی. تو جب میں جاتی تھی، میں ایک بار گئی ماتا رانی کا سنگار لے کے لینا تھا مجھے تو میں اپنے گھر سے نکلی 11 بجے اور 12 بجے مندر پھر بند ہو جاتے ہیں. اور میں 12 بجے سے پہلے ہی ماتا رانی کو سب چیز ارپت کرنا چاہتی تھی. لیکن دیکھو میرے پتا پرمیشور کی لیلا اور میری ماں کالی کی لیلا، تو تھوڑا سا کھینچتے بھی ہیں ہم لوگوں کو کہ ہاں کہ مطلب بچے ہمارے کتنا شردھا ہے ان میں، یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو جتنی بار بھی میں جب جاتی ہوں نا جیسے درشن کے لیے، کبھی میں ماں کے درشن کرتی تھی. مجھے شنیوار کے دن بھی ماں کو درشن کرنے کے لیے کہا
تو میں 7 شنیوار ماں کے درشن کیے میں نے، 7 منگلوار میں نے بجرنگ بلی کے درشن کیے۔ تو جب ماں کے درشن کرتے تھے تو دور تھا ہمارے گھر سے نا، ماں کا مندر دور ہے، سمجھ لو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے اور میں پیدل جاتی ہوں۔ تو جب میں شام کے ٹائم جاتی ہوں تو کام ہوتا تھا اس ٹائم پورا گھر میں کام، کھانا وانے کا ٹائم، اور میں کیسے جاؤں؟ میری دیدی کپڑے دھونے، دیدی جاب کرتی ہے تو وہ پھر شام کے ٹائم بیٹھ جاتی ہے رات میں کپڑے دھونے، تو سارا مطلب مجھے سارا ایک کام کرنا ہوتا، تو میں سوچتی اب میں رات میں اندھیرے میں بھی وہاں کیسے جاؤں گی، دیر سے میں جا نہیں سکتی، اور دن میں کام وام کرتے کرتے میں ہو جاتا، تو میں مطلب سمجھ بھی نہیں آتا تھا بھائی کیسے جاؤں، اور پورا ٹائم میرے پتا پرمیشور کروا دیتے تھے، اور میری اس ٹائم حالت بھی خراب ہوتی تھی، مطلب دن بھر میں میرے درد اتنا رہا ہے کہ مجھ سے مطلب پیروں سے چلا ہی نہیں جائے، اٹھے نہیں جائے، میں پھر کام بھی کرنا ہے، تو میں کیسا کر کے مجھ سے کام بھی کروا دیتے تھے، اور بالکل مطلب ایسے ٹائم پہ کراتے تھے کہ مطلب میں کام بھی مطلب اتنا درد ہوتا تھا پیروں میں کہ مجھ سے کھڑے ہی نہیں ہو جاتا تھا، اور میں تو ماتا رانی مطلب ہاتھ پکڑ کے خود ہی اپنے دربار میں کھینچ لیتی تھی، وہ ماں کی مہر ہے۔ اب میں کیا کرتی تھی، میرے درد ہوتا تھا مجھ سے کھڑے ہی ہو جاتا تھا، پھر میں جلدی جلدی کیسے بھی کر کے کام کرتی تھی شام کو، اور پھر اس کے بعد پورا مطلب جیسے ٹائم ہونے والا ہوتا تو میں جلدی سے کھنچی چلی جاتی تھی ماں کے دربار میں، ماں اپنے آپ بلا لیتی تھی۔ اور آپ یقین نہیں کرو گے سنگت جی، میرے گھر سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، تو مجھے اوبیسلی میں آدھے گھنٹے وہاں پہ مجھے جانے میں لگیں گے، پھر میں ماتا رانی کے درشن کروں گی اچھے سے، پھر اس کے بعد میں گھر پہ آؤں گی، تو مجھے 1 سوا 1 گھنٹہ تو لگے گا ہی لگے گا، لیکن ماں کی مہر دیکھو اور میرے پتا پرمیشور کی مہر دیکھو، میں یہاں سے جاتی ہوں تو میرے ایسا لگتا ہے جیسے میں اڑ کے جا رہی ہوں، میرے پنکھ لگ گئے ہوں، اور میں جاتی ہوں پورا آدھے گھنٹے میں مطلب چلی بھی جاتی ہوں، میں اچھے سے ماتا رانی کے اچھے سے درشن کر کے اور پھر اچھے سے میں گھر پہ بھی آ جاتی ہوں، مجھے صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے جانے اور آنے میں۔ یہ دیکھو اتنی مہر ہے میری ماتا رانی اور میرے پتا پرمیشور کی کرپا ہے، تو لکھ لکھ شکرانہ میری پرم پتا پرمیشور، لکھ لکھ شکرانہ میری ماں کالی، آپ کی بہت مہر ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو جب آپ کو درشن دینے ہوتے ہیں تو آپ خود ہی ہاتھ پکڑ کے اپنے مندر میں بلا لیتے ہو، بس ایسے ہی اپنی مہر رکھنا اپنی بیٹی پر۔ اور یہاں میرے پیروں میں اتنا درد ہوتا ہے کہ چل ہی نہیں جاتا، اور میں ایسے ہوتی ہی جاتی اتنی پھرتی میں کہ بس کیا ہی بتاؤں۔ اور جب ماتا رانی کو جو سامان ارپت کرنا تھا اس دن میں 11 بجے گئی مارکیٹ، اور وہاں پہ کوئی بھی شاپ نہیں کھلی ہوئی، اور میں پوری مارکیٹ میں ڈھونڈ لیا، اور میرے یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ بھی آدھے گھنٹے کی ڈسٹینس میں ہے، اور میں نے مطلب مارکیٹ میں پوری ڈھونڈتی رہی، کوئی مارکیٹ میں مطلب کہیں مجھے ماں کی چوڑیاں ہی نہیں ملی۔ میں نے ان بھیا سے بولا، انہوں نے شاپ کھول رہے تو انہوں نے مطلب کھول لی تھی، اور میں ان کے پاس گئی، میں نے بولا بھیا میرے کو ماں کے لیے چوڑیاں مطلب سوری ماں کے لیے میں نے نہیں بولا تھا، میں نے انہیں بولا بھیا مجھے ریڈ کلر کی چوڑیاں چاہیے، تو ان بھیا نے بولا نہیں ابھی تو ہمارے مالک نہیں آئے، تو ابھی ٹائم لگے گا، جب وہ آئیں گے تبھی وہی دیں گے۔ اور میں بہت دیر سے ان بھیا کے پاس کھڑی رہی، کیونکہ میں نے سب جگہ دیکھا چوڑیوں کی دکان کہیں پہ بھی نہیں تھی، میں پوری مارکیٹ میں گھومتی رہی، مجھے نہیں ملی، جب ایک شاپ ملی تو میں نے ان بھیا کو بولا، تو انہوں نے بولا جب ان کے مالک آئیں گے وہ تبھی دیں گے۔ ان کے سامنے ایک شاپ تھی تو ادھر ایک بھیا تھے، تب انہوں نے اس بھیا کو میں نے بولا بھیا مجھے چاہیے آپ ہی دے دو، کوئی بات نہیں جب آئیں گے تو، اور مجھے بھی ارجنٹ چاہیے، تو انہوں نے پھر ایک بھیا جو سامنے ان کی دکان تھی ان سے پوچھا، انہوں نے بولا ان کو چوڑیاں چاہیے اور کیا کر تم دے دو، تو پھر اس بھیا نے بولا ہاں دے دو، تو پھر تب ان بھیا نے ڈھونڈی، اور پھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کو ریڈ کلر کی چوڑیاں بالکل نہیں ملی، اتنا ٹائم انہوں نے میرا وہاں پہ لگا دیا، مطلب یہ میرے گروپا اور میری ماتا رانی کی مہما ہے، دیکھو بہت دیر تک انہوں نے مجھے شاپ پہ لگا دیا، پھر مجھے بہت دور پہ ایک وہ دکھی شاپ سی، وہاں پہ کئی لیڈیزیں کھڑی تھی، پھر وہاں کی سائڈ تو میں کبھی گئی نہیں، مجھے پتا بھی نہیں تھی کہ وہاں پہ بھی کوئی شاپ ہے، میں پھر اس چھوٹی گلی میں چلی گئی اور وہاں پہ بھی شاپ تھی، وہاں پہ
دو تین لڑکیاں اور ایک اور دو آنٹیاں کھڑی تھی، اور وہ لوگ بھی چوڑی وغیرہ لے رہے تھے، تو ان لوگوں نے لے رہے تھے، تو میں نے ان بھیا کو بولا بھیا پہلے مجھے دے دو، کیونکہ مجھے 12 بجے سے پہلے وہاں پہنچنا تھا، اور ادھر جو ہے مطلب میری جو گھر سے اپوزٹ سائڈ مطلب وہ تھی، مطلب جہاں میرا وہ تھا یہ مارکیٹ تھی، اس کے اپوزٹ سائڈ مطلب وہاں مندر تھا، تو مطلب بہت ٹائم لگ جاتا، آدھے گھنٹے کی دوری پہ تھا، مطلب آدھا سے تھوڑا سا زیادہ سمجھ لو، جیسے بھی مطلب آدھا ہی سمجھ لو۔ تو میں نے ان کو بولا کہ بھیا مجھے دے دو پلیز، اور ان بھیا کے اور بھی وہ کھڑے تھے، وہ ان کو بھی دے رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے نکال کے ان کو بھی دے رہے تھے، پھر میرا بھی ڈھونڈ رہے تھے، اور میں بار بار بھیا کو بولی جا رہی تھی بھیا دے دو جلدی سے مجھے لیٹ ہو رہا ہے، اور میں ان بھیا کو بول رہی ہوں، پھر وہ ان لڑکیوں کو تو انہوں نے دے دیا تھا، وہ لڑکی اور دو لڑکیاں اور آنٹی چلی گئی تھی آنٹی جی، پھر وہاں پہ ایک آنٹی جی کھڑی تھی، ان کا بھی وہ دے رہے تھے، میں نے بولا بھیا پہلے مجھے دے دو، پھر انہوں نے پہلے مجھے بولا اچھا بہن پہلے آپ کو ہی دیتا ہوں، پھر ان بھیا جی نے مجھے دیا، پھر وہ مجھے دینے لگ گیا، پھر میری تبھی ادھر نظر گئی اوپر، تو وہاں پہ اتنے سندر رادھا کرشن جی کی اتنی سندر مطلب وہ بنی ہوئی تھی، مطلب نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، اتنی سندر بنی ہوئی تھی رادھا کرشن جی، اور اس کے بعد میں نے جیسے ہی پلک نیچے جھکائی تو ان کے نیچے ہی تھوڑا سا جیسے میں نے تھوڑی سی پلک نیچے گئے تو ان کے ادھر اتنا بڑا مور بنا ہوا تھا، جے گuru جی شکرانہ گرو جی، بس ان کو دیکھ کے میرے چہرے پہ اسمائل آ گئی کہ ہاں اب تو گرو جی ہے تو مل ہی جائے گی چوڑیاں، تو پھر وہ چوڑیاں مل گئی، اور پھر ان بھیا نے مجھے دیا، میں بولا بھیا جلدی مجھے دے دو، انہوں نے بھیا نے ان آنٹی جی کو پیسے بھی دے دیے تھے، ان کا تو ہو گیا تھا حساب، لیکن پھر بھی وہ آنٹی کھڑی مطلب وہ آنٹی تھی، میں نے ان بھیا سے جلدی بولا کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں میں ہی اکیلی تھی، وہ ایک چوڑی والے بھیا تھے، اور ایک بیک سائڈ مطلب میرے وہ ایک انکل کوئی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے کی سائڈ، تو میرے کو تھوڑا سا وہ بھی لگ رہا تھا، اس گلی میں پہلی بار گئی تھی، ادھر کوئی تھا بھی نہیں کیونکہ شاپیں بھی نہیں کھلی ہوئی تھی، اتنی سب جگہ بند ہی تھی، اب مارکیٹ کھلی ہی نہیں تھی، اور وہ پتلی سی گلی تھی، تو تھوڑا سا میرے کو مطلب وہ لگا، لیکن جب میں نے گرو جی کا وہ دیکھا کہ ہاں مور تھے، تو جے گرو جی شکرانہ گرو جی سے مجھے تھوڑی تسلی سی ہو گئی، پھر میں نے آنٹی جی سے تھوڑا، اور پھر میں نے جیسے پیسے لیے وہ آنٹی جی کو تو انہوں نے پیسے دے دیے تھے، لیکن وہ آنٹی جی کھڑی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک پیاری سی اسمائل کری، جے گرو جی شکرانہ گرو جی، شاید وہ گرو جی میرے لیے ہی کھڑے تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی تھوڑی ڈرپوک ہے کیونکہ گروپا کو پتا ہے کہ ان کی بیٹی بہت ڈرپوک ہے، تو جے گرو جی شکرانہ گرو جی، اور آنٹی جی نے اتنی پیاری اسمائل دی، بس پھر مجھے تھوڑی تسلی سی ہوئی، اور میں نے پھر پیسے لیے، چوڑیاں لی، اور پھر میں اپنے گھر پھر میں آ گئی، اور پھر میں نے جو بھی سامان اور لینا تھا میں نے وہ سارا سامان لیا، ناریل لیا، چنی لیے، کیونکہ نوراتروں کے ٹائم پہ میں ناریل نہیں رکھ پائی تھی، کیونکہ میں نہیں جا پائی تھی مارکیٹ، اکیلے مجھے کرنا تھا، میں سارا سامان لے آئی تھی، بس ناریل میرا رہ گیا تھا، تو میرے کو پھر ستسنگ سنایا تھا گروپا نے کہ مطلب کہ اگر شردا بھکتی ہو تو اگر ہمارے پاس کچھ سامان بھی نہیں ہوتا تو بھی یہ ہے کہ وہ پوجا ہماری قبول ہوتی ہے، تو ایک سنگت آنٹی جی نے بتایا تھا، سنایا تھا، انہوں اپنے ستسنگ سنا رہے تھے، تو انہوں نے وہ اور کسی آنٹی جی کا سنا رہے تھے ستسنگ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس سارا سامان ہے اور شردھا نہیں ہے تو پھر اس پوجا کا مطلب کوئی ارتھ ہی نہیں ہے، پھر کوئی مطلب ہی نہیں اس پوجا کا، کیونکہ مین شردھا ہونی چاہیے، سامان ہم کتنا بھی لے آئیں اور ہمارے اندر ہی بھاونا اچھی نہیں ہے، شردھا نہیں ہے، تو وہ پوجا پھر بیکار ہوتی ہے، وہ ورتھ ہوتی ہے، تو آنٹی جی نے کہا کہ اگر شردھا سے ہمارے پاس ایک برفی کا پیس بھی ہے، اگر ہم اس کو بھی چڑھا کے بھوگ لگا کے اور ہاتھ جوڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اگر ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے تو بس شردھا سے ہاتھ جوڑ لو تو وہی ہماری پوجا سویکار کی جاتی ہے، تو جے گرو جی شکرانہ گرو جی،
تو اس ٹائم میرے پاس ناریل نہیں تھا، پھر میرے مائنڈ میں بھی یہی تھاٹ آیا کہ ہاں شردا ہونی چاہیے، اب میں ناریل نہیں لا پائی کیونکہ میرے بھی شریر میں نے جیسے بتایا تھا پچھلے بھی اس میں ستسنگ میں بھی، میں نے جو ستسنگ شیئر کیا اس میں نے بتایا تھا کہ میں نوراتر کے ٹائم پہ مجھے بہت پین ہو رہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی ماتا رانی نے اتنے اچھے سے مجھے نوراتری کروائے اور میں نے پھر ناریل نہیں لا پائی تھی، تو معاف کرنا ماتا رانی، معاف کرنا گروپا، لیکن گروپا نے خود اپنی بیٹی کو تسلی ہو اس لیے انہوں نے ستسنگ سنوا دیا تھا، کیونکہ انہیں پتا ہے ان کی بیٹی کو تسلی نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے ستسنگ سنوا دیا تھا ایک آنٹی جی کے ذریعے کہ اگر وہ کوئی اگر سامان میں کچھ بھی اگر کم رہ جاتا تو کوئی بات نہیں، بس شردھا سے کر لو، شردھا بھکتی پوری ہونی چاہیے۔ تو جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے میری ماتا رانی۔ میری ماتا رانی کے نوراترے بھی بہت اچھے سے کیے میں نے، اور مجھے گروپا کا ایک سندیش اور آیا تھا، میرے پتا پرمیشور نے کہا، مطلب میرے پتا پرمیشور نے کہا کہ تو مانگ بھرا کر، تو نوراترے کے دوسرے دن ہی میں نے جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، شکرانہ میرے پتا پرمیشور، مجھے ستسنگ کو ورام دینا پڑے گا، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم شکرانہ۔